खट्टी लस्सी मिलेगी सरदार जी। मैंने कदरे आगे झुकते हुए इतने मध्यम लहजे में कहा कि बाहर बेंचों पर बैठे हुए लोग ना सुन सकें। आओ जी, अंदर आ जाओ स्वामी जी, वो जल्दी से बोला। उधर फैमिली रूम में बैठ जाओ। ओए छोटे, कहाँ मर गया है? स्वामी जी को अंदर बिठा। 10-11 साल की उम्र का एक लड़का पता नहीं कहां से निकलकर वहां पहुंच गया। मैं और अंगूरी उसके साथ दुकान में दाखिल होकर पिछले हिस्से में बेंचों पर बैठ गए। लड़के ने पर्दा खींच दिया। 15 मिनट गुजर गए। मैं दुकान के उस हिस्से में इधर उधर देख रहा था। एक तरफ कोका कोला और पेप्सी की बोतलों के कई खाली क्रेट ऊपर नीचे रखे हुए थे। एक दीवार पर बाबा गुरु नानक की रंगीन तस्वीर वाला पुराना कैलेंडर भी लटका हुआ था। बाईं तरफ एक दरवाजा भी था जिसके सामने टाट का पर्दा लटका हुआ था। ये दरवाजा गालिबन पहलू की गली में खुलता था। 5 मिनट और गुजर गए और फिर प्रीतम सिंह लस्सी के 2 बड़े गिलास लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक गिलास अंगूरी के हाथ में थमा दिया और एक मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ ही उसने आगे झुककर सरगोशी की, लस्सी पीकर इस दरवाजे से बाहर निकल जाना। छोटा बाहर खड़ा होगा, वो तुम्हें मेरे घर पहुंचा देगा। 1 घंटे बाद मैं भी आ जाऊंगा। उसने दूसरे दरवाजे का पर्दा एक तरफ हटाकर दरवाजा भी खोल दिया। हम इत्मीनान से बैठे लस्सी पीते रहे। अंगूरी मेरी तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। लस्सी पीने के बाद खाली गिलास बेंच पर ही रख दिए और मैं अंगूरी को इशारा करके उठकर बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक तंग सी गली थी। उस वक्त शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था। गली में वो लड़का हमारा मुंतजिर था। हमें दुकान से निकलते देखकर कुछ कहे बगैर गली के अंदर की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट तक मुख्तलिफ तंग सी गलियों में घूमने के बाद वो एक मकान के दरवाजे में दाखिल हो गया। हम बाहर रुक गए। 2-3 मिनट बाद एक औरत दरवाजे में नमूदार हुई। आप बाहर क्यों रुक गए स्वामी जी? अंदर आ जाइए ना, उसने कहा। हम दोनों अंदर आ गए तो औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। वो अमृता कौर थी, प्रीतम सिंह की बीवी। उसकी उम्र 30 के लगभग थी। वो दराज कामत, सेहतमंद और खासी हसीन औरत थी। उसने हमें एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया और थोड़ी ही देर बाद हमारे सामने मेज पर खाना लगा दिया। तुसी रोटी खा लो जी, सरदार जी तो जरा देर से आएंगे, उसने कहा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन लोगों को पहले से हमारे आने की इत्तला थी, इसलिए खास तौर पर यह खाना तैयार किया गया था। बुनी हुई मुर्गी और आलू की भजिया भी थी। एक प्लेट में सूजी का हलवा भी था। कई रोज बाद इतना लजीज खाना हमारे सामने आया था। सरदार प्रीतम सिंह तकरीबन 2 घंटों बाद आया था। उस वक्त उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। सर पर वही जाली थी जिसमें बाल जूड़े की शक्ल में जुड़े हुए थे। सरदार प्रीतम सिंह हमें लेकर फौरन ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उस तरफ भी एक तंग सी गली थी। 2-3 गलियां घूमने के बाद हम एक खुली जगह पर निकल आए। आगे पहाड़ी सिलसिला था। पहाड़ियों के दामन में भी मकान थे, लेकिन एक दूसरे से फासले पर। प्रीतम सिंह एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाला एक नौउम्र सिख था। ये 2 कमरों का मकान था, जिसके दूसरी तरफ बहुत लंबी चौड़ी जगह खारदार तारों से घिरी हुई थी और उस तरफ से एक भैंस के डकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये दरअसल बड़ा था। उस तरफ एक बहुत बड़ा शेड बना हुआ था, जिसके नीचे 10-12 भैंसें और गायें बंधी हुई थी। शेड के बाएं तरफ 2 और कमरे थे। एक कमरे में भूसा वगैरह भरा हुआ था, जबकि दूसरा कमरा खाली था और हमें उस कमरे में पहुंचा दिया गया। उस कमरे में दरी बिछी हुई थी। 4 तकिए भी इधर उधर बिखरे हुए थे। आप आराम से यहाँ पर रात गुजारो जी, सरदार प्रीतम सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। किसी चीज की जरूरत हो तो सुरिंदर सिंह को बता देना। ये मेरा छोटा भाई है, कोई गम फिक्र मत करना। इस वक्त चाय मिल जाए तो जरूर। उसने मेरी बात काट दी और नौजवान सुरिंदर सिंह को देखते हुए बोला, इन्हें चाय बना कर दो और ख्याल रखना प्राहुणों को कोई तकलीफ ना हो। वो मेरी तरफ मुड़ गया। अब मैं चलता हूँ जी, रात को दुकान बंद करके आऊंगा। प्रीतम सिंह चला गया। सुरिंदर सिंह ने दीवार की एक हजमी अलमारी खोलकर 2 कंबल निकालकर दरी पर रख दिए और बाहर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो चाय ले आया। दूध वाली चाय भी कई रोज बाद पीने को मिली थी। सुरिंदर सिंह भी हमारे पास ही आलती पालती मार कर बैठ गया। वो बार बार अंगूरी को देख रहा था। सुरिंदर सिंह की उम्र 20 के लगभग रही होगी। पहले वो श्रीनगर में था। उसने श्रीनगर ही से ग्रेजुएशन किया था। उसका ख्याल था कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन कश्मीर तो क्या पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरह सिख भी हिंदुओं के तासुब का शिकार थे। सरकारी महकमों में उन पर भी मुलाजमतों के दरवाजे बंद थे। अगर सिफारिश और रिश्वत से किसी सिख को क्लर्क की नौकरी भी मिल जाती तो वो जिंदगी भर क्लर्क की कुर्सी पर बैठा कलम घिसता रहता। उसके लिए तरक्की का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ग्रेजुएशन करने के बाद सुरिंदर भी सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए 1 साल तक धक्के खाता रहा।
اور بالآخر پریتم سنگھ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور دکان میں بائی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ چائے پینے کے بعد بھی سریندر سنگھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس علاقے میں مسلمان مجاہدین کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، جن سے پتہ چلا کہ پچھلے 2 مہینوں سے اس طرف کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ اکا دکا معمولی واقعات تو ہوتے رہتے تھے، لیکن انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ البتہ ایک بات پر وہ حیران ضرور تھا، اس علاقے میں چند روز سے پولیس اور فوج کی سرگرمیاں بڑھ گئی تھیں اور اس کے خیال میں یہاں کوئی بڑا آپریشن ہونے والا تھا۔ سریندر سنگھ چلا گیا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ سامنے والے کمرے میں موجود ہوگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف اسے آواز دے لیں۔ سریندر کے جانے کے بعد انگوری نے چنری اتار کر ایک طرف دری پر رکھ دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ بطول دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور انگوری اس کے مقابلے میں صحت مند۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ چند منٹ بعد ہی اپنے دونوں کندھوں پر ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے میں چونک گیا۔ وہ انگوری تھی جو دبے قدموں کمرے سے نکل کر میرے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے انگوری کا ایک ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کر لیا۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں کوئی بلب نہیں تھا، البتہ بینسوں والے شیڈ میں بتی جل رہی تھی جس کی روشنی ہم تک بھی پہنچ رہی تھی۔ انگوری، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو اس وقت ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ ہم زندگی کے اہم ترین مشن کے ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ کوئی معمولی سی غفلت ہمیں اپنی منزل سے بہت دور لے جا سکتی ہے۔ مجھے احساس ہے، انگوری نے جواب دیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم کس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وطن کی آزادی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے تو ہم اپنے سروں پر کفن باندھے پھر رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ کیسے بھول سکتی ہوں؟ اپنے ماں باپ کے قتل کو کیسے فراموش کر سکتی ہوں؟ ان ہزاروں شہداء کا خیال ذہن سے کیسے نکال سکتی ہوں جنہوں نے اس آزادی کی جدوجہد میں اس مقدس سرزمین کو اپنا خون پلایا؟ کشمیر کی ان ماؤں اور بیٹیوں کو کیسے بھول سکتی ہوں جنہیں ان بیڑیوں نے ہوس کا نشانہ بنا کر زندگی بھر کے لیے انہیں زندہ درگور کر دیا؟ میں زینب کو کیسے بھول سکتی ہوں جس نے میرے سامنے جان دی، اور اگر تم میں یہ احساسات اور جذبات نہ ہوتے تو آج تمہارے ہاتھوں میں رائفل نہ ہوتی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن کوئی معمولی سی غفلت یا کوتاہی ہمیں اپنی منزل سے بھٹکا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا شمروز، انگوری نے جواب دیا۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کاز کے لیے وقف ہے، لیکن میں تمہارا خیال بھی ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ کبھی میں محسوس کرتی ہوں کہ تم بیٹھے تو میرے قریب ہو، لیکن مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو۔ یہ محض تمہارا وہم ہے، میں نے جواب دیا۔ میں تو 24 گھنٹے تمہارے پاس ہی رہتا ہوں، لیکن کیا؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن وعدہ کرو کہ ہم اپنی کسی ذاتی خوشی یا غرض کو زندگی کے اس عظیم ترین مقصد پر حاوی نہیں ہونے دیں گے جس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں۔ میں نے کہا، وعدہ۔ انگوری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھیں روشن ستاروں کی طرح چمک اٹھی تھیں۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ باہر سردی ہو رہی تھی، آؤ اندر چل کر بیٹھیں۔ باہر واقعی سردی ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ فضا میں گوبر کی ناگوار بو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم اندر آ گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انگوری نے اپنی ٹانگیں سامنے کو پھیلا لی تھی۔ میں نے ایک کمبل کھول کر اس پر ڈال دیا اور دوسرا خود لے لیا۔ ہم اس طرح بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر انگوری اونگنے لگی۔ میرے ذہن پر بھی غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے انگوری کو پوری طرح کمبل اڑا دیا اور اس سے کچھ فاصلے پر اپنے اوپر کمبل لپیٹ کر لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ باتوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ دروازے کے قریب ہی کمرے میں 3 آدمی تھے۔ ایک پریتم سنگھ تھا اور اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ دونوں ہندو تھے اور دوپہر کو گندربل کے لاری اڈے پر ہمارے ساتھ ہی اس بس پر سوار ہوئے تھے۔ وہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ سونا مارگ کے اڈے پر بھی میں نے انہیں بس سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دوسرے ہندو مسافروں کے ساتھ چلے گئے تھے اور میں انگوری کے ساتھ اس سکھ جوڑے کے پیچھے چل پڑا تھا۔ متر جی، پریتم سنگھ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے 2 متر اور آگے ہیں، اب تمہاری خوب گپ شپ رہے گی۔ یہ عبدالستار ہے اور یہ حبیب الرحمان۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، اب تم لوگ آرام کرو، سویرے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک رب رکھا۔ سردار پریتم سنگھ چلا گیا۔ میں نے الماری سے 2 کمبل نکال کر ان کے حوالے کر دیے اور خود اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ان میں سے ایک نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اور پھر دلچسپ انکشاف ہوا کہ وہ کمانڈر محب اللہ کے آدمی تھے اور انہیں اس خیال سے ہمارے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ اگر ہم راستے میں کسی الجھن میں پھنس جائیں
تو وہ ہماری مدد کر سکیں۔ سونا مارگ پہنچ کر جب ہم سردار پریتم سنگھ کی دکان میں داخل ہو گئے تھے تو وہ دونوں مطمئن ہو کر واپس چلے گئے تھے، اور پھر انہوں نے کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے کیے تھے اور بالآخر یہیں آ گئے تھے۔ آوازوں سے انگوری کی آنکھ نہیں کھلی تھی، وہ اطمینان سے سوئی ہوئی تھی۔ میں بھی کمبل میں منہ لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں رات کو اگرچہ دیر سے سویا تھا مگر صبح سویرے بھینسوں کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت اچھی خاصی سردی تھی۔ میں ایک کمبل لپیٹ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پریتم سنگھ کا چھوٹا بھائی سریندر سنگھ بھینسوں کو گتاوا یعنی چارہ ڈال رہا تھا اور 2 آدمی بھینسوں کا دودھ نکال رہے تھے۔ وہ دونوں بھی سکھ ہی تھے۔ ابھی ملگجا سا اجالا تھا۔ دن کی روشنی پوری طرح پھیلنے سے پہلے وہ دونوں آدمی اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ دودھ کے 4 بڑے کین تھے اور میرے خیال میں ہر کین 35-40 سیر کا تو ہوگا۔ انہوں نے کین اٹھا کر باہر ریڑے پر رکھے اور رخصت ہو گئے۔ سریندر اپنے کام میں مصروف رہا۔ بھینسوں اور گایوں کو چارہ ڈالنے کے بعد وہ گوبر صاف کرنے لگا۔ شیڈ کے ایک کونے میں گوبر کا ڈھیر لگا کر وہ شیڈ کے دوسرے حصے میں چلا گیا جہاں 4 خچر بنے ہوئے تھے۔ اس نے خچروں کی بھی ٹہل سیوا کی، انہیں چارہ وغیرہ ڈالا اور ایک طرف لگے ہوئے ہینڈ پمپ پر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ اس وقت دھوپ نکل رہی تھی۔ سریندر سنگھ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ کرتے کے دامن سے ہاتھ پونچھتا ہوا میری طرف آ گیا۔ چائے چلے گی یا دودھ کا گلاس لے آؤں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چائے ہی ٹھیک رہے گی، میں نے جواب دیا اور آہٹ پاک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ انگوری بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے بھی کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں چائے لے کر آتا ہوں۔ سریندر سنگھ تیز چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس روز ناشتہ بھی بڑا زوردار تھا۔ سریندر سنگھ گھر سے پراٹھے بنوا کر لایا تھا۔ میرے خیال میں اگر چند روز یہاں رہنے کا موقع ملتا تو ایسی خوراک کھا کر ہٹے کٹے ہو جاتے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم سردار پریتم سنگھ سے رخصت ہو گئے۔ اس مرتبہ عبدالستار اور حبیب الرحمان ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ہم لوگ بازار کی طرف جانے کے بجائے باہر چلتے ہوئے پہاڑی کے دامن میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔ یہاں گیسٹ ہاؤس کے باہر کچھ اور لوگ بھی جمع تھے۔ وہ سب ہندو تھے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ کچھ کشمیری مسلمان بھی خچر اور گدھے لیے ان کے آس پاس موجود تھے۔ بعض لوگوں سے خچروں کے معاملے میں سودے بازی ہو رہی تھی۔ انگوری عورتوں کے بیچ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک کشمیری ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے حبیب الرحمان کی طرف جھک کر کچھ کہا اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ چند گز دور ایک درخت کے نیچے ایک دبلا پتلا سا آدمی 4 خچر لیے کھڑا تھا۔ یہ خچر ہمارے لیے تھے۔ ان کا انتظام کس نے کیا تھا مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ انگوری بھی ہماری طرف آ رہی تھی لیکن میں نے اسے وہیں رکے رہنے کا اشارہ کیا اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور پھر میں نے اونچی آواز میں ایک بھجن گانا شروع کر دیا۔ ہمارے قریب میں ہندوؤں کے چند گھر بھی ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک پنڈت رہا کرتا تھا، وہ اکثر یہ بھجن گایا کرتا تھا اور اس وقت اتفاق سے مجھے یہ بھجن یاد آ گیا تھا۔ میری آواز بھی اچھی پاٹدار تھی۔ ڈاک بنگلے کے سامنے کھڑے ہوئے لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں آنکھیں بند کیے اونچی آواز میں بھجن گاتا رہا۔ بھجن ختم کرنے کے بعد بھی میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ چلیے مہاراج، قافلہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ یہ آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ ایک ادھیڑ عمر ہندو ہاتھ جوڑے میرے سامنے کھڑا تھا۔ دوسرے لوگ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ہری اوم کا نعرہ لگاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ خچروں پر سوار ہو چکے تھے۔ میں بھی اپنے خچر پر سوار ہو گیا۔ کشمیری مسلمان خچروں کی باگیں پکڑے آگے آگے چل رہے تھے۔ بعض سواروں نے اپنے خچروں کی باگیں خود ہی سنبھال رکھی تھی۔ مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ اطمینان تھا کہ یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچایا جائے گا جہاں سے ہم اصل منزل کی طرف جا سکیں گے۔ حبیب الرحمان کا خچر میرے ساتھ تھا اور وہ مجھے بتا رہا تھا یہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پہاڑیوں میں مہادیو مندر ہے جس میں بھگوان کرشن کی صدیوں پرانی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ پہاڑ کی کھو میں واقع اس مندر کے اندر رکھی ہوئی مورتیوں کو بڑے بڑے چٹانی پتھروں سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس مندر کو بھی بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اور اماوس کی رات اس مندر میں خاص پوجا ہوتی ہے۔ یہ سب لوگ رات اس مندر میں رہیں گے، کیا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ رہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں کمانڈر، حبیب اللہ نے جواب دیا۔ رات کے اندھیرے میں ہم اس مندر سے نکل جائیں گے۔ اور ایک اور خچر سوار ہندو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حبیب الرحمان خاموش ہو گیا۔ وہ ہندو اپنا خچر میرے سامنے لے آیا۔ پہلے میرے بھجن کی تعریفیں کرتا رہا، پھر بولا، مہاراج، سب لوگوں کی اچھا ہے کہ آپ وہ بھجن ایک بار پھر سنائیں۔ امید ہے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے حبیب الرحمان کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر میں نے اونچی آواز میں وہ بھجن گانا شروع کر دیا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی فوجی چوکی پر ہمیں روک لیا گیا۔ ایک لیفٹیننٹ گہری نظروں سے ایک ایک شخص کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔
بعض لوگوں سے کچھ سوالات بھی کیے، پھر ہمارے قافلے کو آگے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سڑک پر تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمارا قافلہ دریا کی طرف مڑ گیا۔ وہ شخص سب سے آگے تھا جس نے مجھ سے بھجن کی فرمائش کی تھی، وہی اس قافلے کا رہنما بھی تھا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں جو پہلے بتدریج بلند ہوتی چلی گئی تھیں، اور دوسری طرف ذرا گہرائی میں دریا بہہ رہا تھا۔ دریا اور چٹانوں کے درمیان ایک تنگ سا پتھریلا راستہ تھا۔ اس پتھریلے راستے پر صرف خچروں اور گدھوں پر ہی سفر کیا جا سکتا تھا۔ کسی مشینی سواری کے اس طرف آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا قافلہ اس تنگ سے راستے پر چلتا رہا، کہیں ہم دریا کے بالکل کنارے پر پہنچ جاتے اور کہیں چٹانوں کے بیچ میں جہاں راستہ زیادہ دشوار تھا۔ 5 کوس کا فاصلہ تقریباً 2 گھنٹوں میں طے ہوا۔ وہ منظر دریا کے عین سامنے تھا۔ چٹانوں میں ایک بہت بڑا غار تھا۔ ڈھانے کے دونوں طرف اور اوپر کی دیواروں کو تراش کر کرشن بھگوان کی مورتیاں بنائی گئی تھی۔ غار کے اندر بالکل سامنے چٹانی پتھر سے تراشی ہوئی کرشن بھگوان کی ایک بہت بڑی مورتی ایستادہ تھی۔ غار میں اندھیرا دور کرنے کے لیے کئی مشالیں جل رہی تھیں۔ دیواروں کو بھی تراش کر مورتیاں اباری گئی تھیں۔ اس منتر میں پہلے سے کئی پجاری موجود تھے۔ قافلے میں آئے ہوئے لوگ اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزیں کرشن بھگوان کی مورتی کے سامنے بینٹ کرنے لگے۔ ان میں ناریل اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کئی قیمتی چیزیں بھی شامل تھیں۔ بہت سی عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات بھگوان کے قدموں میں ڈال دیے تھے۔ سکوں اور نوٹوں کا بھی ڈھیر لگ گیا تھا۔ میں اندر کا ایک مختصر سا چکر لگا کر باہر آ گیا۔ یہاں مندر کے سامنے دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا پختہ چبوترا بنا ہوا تھا۔ کئی لوگ اس چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور انگوری بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ حبیب الرحمان اور عبدالستار ابھی مندر کے اندر ہی تھے۔ شام ہونے سے پہلے یاتریوں میں بنڈارا یعنی کھانا تقسیم ہونے لگا۔ مٹی کی کٹوریوں میں دال اور روٹیاں تھیں۔ اس کھانے کا انتظام پہلے ہی کیا گیا تھا۔ انگوری نے میری طرف دیکھا، میں نے اشارہ کیا اور کھانا کھانے لگا۔ انگوری نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ حبیب اور عبدالستار بھی اپنا کھانا لے کر وہیں آ گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد شام کا اندھیرا گہرا ہونا شروع ہو گیا۔ مندر کے اندر مشالیں جل رہی تھیں۔ 2 مشالیں دروازے کے دائیں بائیں بھی لگی ہوئی تھیں، جن کی روشنی آس پاس تک ہی محدود تھی۔ فضا میں گہری تاریکی تھی۔ یہ اماوس کی رات تھی۔ آسمان بہت دور تھا۔ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ چاند کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ مندر کے اندر اب ناقوس اور گھنٹیاں بجنے لگی تھیں، اور پھر کسی کے بھجن گانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گھنگروؤں کی جھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ اٹھ کر اندر جانے لگے۔ مجھے شبہ تھا کہ بھجن گانے کے لیے مجھے بھی بلایا جائے گا۔ مجھے صرف وہی ایک بھجن یاد تھا جو میں 2 مرتبہ ان لوگوں کو سنا چکا تھا۔ اگر کسی اور بھجن کی فرمائش کی گئی تو میں پھنس جاؤں گا۔ میرا خیال ہے اب کھسک لینا چاہیے۔ حبیب الرحمان نے کھسک کر میرے قریب آتے ہوئے کہا، ابھی ان کے بھجن شروع ہوئے ہیں، پھر پوجا پاٹ ہوگی اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہے گا۔ اس وقت موقع ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب لوگ مندر کے اندر ہیں، بعد میں شاید ایسا موقع نہ ملے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ دونوں دریا کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چلتے رہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ میں انگوری کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کو مندر کی طرف دیکھا، اندر کوئی عورت رقص کر رہی تھی۔ میں چبوترے سے اتر گیا اور انگوری کا ہاتھ پکڑے اندھیرے میں ایک طرف چلنے لگا۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے ہم رک گئے، اور اس کے چند سیکنڈ بعد ہی پیچھے سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے لڑکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم ایک بڑے پتھر کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے۔ کمانڈر، یہ حبیب الرحمان کی آواز تھی۔ میں نے جواب دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ دونوں ہمارے قریب آ گئے۔ ہمارے پیچھے چلتے رہو کمانڈر، حبیب الرحمان نے کہا، اور وہ دونوں ہمارے آگے آگے چلنے لگے۔ تاریکی اور سناٹے میں دریا کے بہتے ہوئے پانی کی آواز بڑا پراسرار تاثر دے رہی تھی۔ ہم بالآخر ایک جگہ رک گئے۔ آگے دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھر تھے، اور بائیں طرف تقریباً 100 گز ہٹ کر چٹانوں کا سلسلہ تھا۔ حبیب الرحمان کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر چٹانوں کی طرف چلنے لگا۔ اندھیرے میں چٹانوں میں چلنا خاصا دشوار تھا، بار بار ٹھوکریں لگ رہی تھی۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ ہم میں سے کوئی کسی سنگین حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ تھوڑا اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر رک گئے۔ میرا خیال ہے ہم چٹانوں میں کافی اندر آ چکے ہیں، اور اب ٹارچ روشن کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حبیب الرحمان نے کہتے ہوئے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے سے ٹارچ جلا لی۔ ٹارچ خاصی طاقتور تھی۔ ہم اس کی تیز روشنی میں آگے چلنے لگے۔ اس مرتبہ ہماری رفتار میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ ہمارا رخ مسلسل بلندی کی طرف تھا۔ ایک تو بلندی، آڑا ترچھا اونچا نیچا راستہ، اور پھر درختوں اور جھاڑیوں کی بھرمار تھی، جن کی وجہ سے چلنے میں اور بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ انگوری ہانپنے لگی، میرا بھی سانس پھولنے لگا تھا، اور حبیب الرحمان اور عبدالستار بھی ہانپنے لگے تھے۔ حبیب الرحمان نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا
کسی طرف سے پانی کے گرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی، غالباً کوئی جھرنا تھا۔ ہم اس آواز کے تعاقب میں چل پڑے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔